आया हूं, यही बात मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं और आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे, याद रखना। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखो। अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो और उसके बाद हमारी बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मज़ामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भिजाओ और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है कि आप मुसलमान रहे तो सिर्फ घर में रहे, घर के बाहर जब निकलोगे तो हमारी तहजीब को तुमको एहतराम करना पड़ेगा। इस मुल्क में मेरी और तुम्हारी तहजीब नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इसका कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क की ताकत यह है कि इसकी कोई तहजीब नहीं है, मगर यह ताकत ये चाहती है कि जब आप घर से निकले तो अपनी तहजीब को, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को छोड़कर निकले। ये भारत का संविधान, भारत का आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने कल्चर पर चलें। अगर कोई पूछेगा कौन सी आर्टिकल है संविधान की, तो भारत का संविधान जिसको अंबेडकर ने बनाया वो आर्टिकल 29 है। तो हम अपनी तहजीब को, अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे, घर में भी रखेंगे, घर के बाहर भी रखेंगे। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हुकूमत नहीं बदल सकते, कोई पूछेगा कि बताओ वैसे इसकी मिसाल दो, सबूत दो, प्रूफ दो। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोली? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे दिखाए इनका टीवी बिकता नहीं है, मगर सच्चाई यही है। क्यों नहीं बोलते भाई आप? अगर आप बीजेपी से अलहदा हैं, मुख्तलिफ हैं, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद लिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो हुकूमत बदलना है, हुकूमत बदलना। कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते हैं? जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते हैं कि तुमने पत्थर फेंका। ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है, बाजू दूसरी इबादत का हाथ नहीं लगाया जाता,
خبر کو مسمار کر دیا جاتا، سامنے کسی اور کی عبادت کا ہے، بھارت کی دارالحکومت دلی میں کچھ نہیں کیا جاتا اور کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا۔ ہم جب دلی میں تھے، میں گیا تو رات میں کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا اویسی تم بھی نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا میں آیا اسی لیے ہوں۔ تو بولے آپ آ کر جاؤ، اس مسجد میں آؤ اس مسجد میں آ کر آپ دیکھو کہ سامنے مسجد کے سامنے دیوار کو اور گیٹ کو منہدم کر دیا گیا۔ میں رات میں گیا وہاں پر، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسد الدین اویسی ایک سے ہونے والا کام نہیں ہے، اور اللہ مجھ سے اگر کام لے رہا ہے تو اللہ کا کرم ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کر میری تعریف میں بہت جملے سنا، اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے مجھے موقع دیا، عزت دیا، تو اللہ کا کرم ہے۔ یہ دعائیں ہیں اولیاء اللہ کی، یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اہل دل کی توجہ ہے مجھ پر کہ اس جیسا ادنا شخص گناہگار کچھ بول سکتا ہے ایوانوں میں، باطلوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجلس کو اپنائیے، آپ مجلس کو مضبوط کریے، آپ اسد الدین اویسی کا ساتھ مت دیجیے، آپ صابر بھائی کا ساتھ مت دیجیے، بلکہ آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا اس شعر میں کہ اگر تو میرا نہ بن سکا تو اپنا بن۔ نے کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن۔ اور آخری بات کہ ہاں الزام مجھ پر لگتا ہے اور لگتا رہے گا، مگر الزام لگانے والوں یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، میں بھی کھڑا رہوں گا، تم کو اللہ کے دربار میں ان الزامات کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے تمہارے الزام کی کوئی فکر نہیں، تم جتنا جی بھر کے الزام لگاتے لگاؤ، تم اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نمبرات کو بڑھانے کے لیے تم الزام لگا رہے ہو۔ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا خاتمہ ایمان پہ کرنے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ کامیابی آج نہیں ملی، کل ملے گی، اگر کل بھی نہیں ملے گی تو حشر کے میدان میں مجھے ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ، مجھے اللہ کی فضل پر بھروسہ ہے، اور یہی چیز ہے جو ہم کو یہاں تک لے کر آئی۔ اگر اسد الدین اویسی حیدرآباد کو چھوڑ کر گجرات کو آتا ہے، بہار کے سیمانچل کو جاتا ہے، راجستھان کو جاتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو جمہوریت میں اپنی آواز کو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، ارے کیا کر لیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کے ایوان میں صرف 2 رکن پارلیمان ہیں، میں اور امتیاز جلیل، اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے کہ جب کبھی بھی ہم کھڑے ہو کر 5-6 منٹ کے لیے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے ہیں، سنو۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں ہم یہ مزاج نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں جب آپ کے نمائندے جائیں گے تو آپ کی آواز، آپ کے مسائل، آپ کی تکلیف کا اظہار کریں گے، حکومت سے اس کا سوال جواب طلب کریں گے؟ مگر صرف ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، جیتنا اصل مقصد ہے۔ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بلکہ ووٹ لینے والے نہیں بن رہے ہیں۔ جب ووٹ لینے کا معاملہ آتا نہیں ہے، یہ بی ٹیم ہے، یہ فلاں ملا ہوا ہے، یہ ان سے ملا ہوا ہے، ان سے ملا ہوا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی دلائل میں سچائی نہیں ہے، یہ صرف بھوکلاہٹ کا شکار ہو کر اپنی انانیت میں اور اپنی عزت اور اپنی طاقت کو، جو طاقت جو ان کو اللہ نے دی، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے استعمال کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ متحد رہیے۔ یہاں پر بے شمار مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ ابھی ہمارے کو بتایا گیا کہ ولی گجراتی کی خبر کو 2002 کے فسادات میں مسمار کر دیا گیا۔ جب کورٹ نے کہا کہ بناؤ تو وہاں پر کانگریس کی چیئرمین تھا، نہیں بنایا گیا، نہیں بنایا گیا۔ اب تو کانگریس پارٹی میں احمد پٹیل صاحب مرحوم
کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو کوئی نام کا بھی وہاں پر کوئی نہیں، مگر یہی لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کا کام صرف یہی ہے کہ الزام لگاؤ، یہ ڈراؤ وہ بی ٹیم ہے، وہ فلاں ہے، امکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آپ متحد ہو جائیے، اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امید رکھیے۔ ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ حالات ہیں، بدلیں گے حالات، یاد رکھیے آپ، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، وہ دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن، اور ہم کو اللہ سے پوری امید رکھنی ہے۔ مجھے یہاں پر جب میں بیٹھا تھا تو مجھے بانی دیوبند کا ایک شعر یاد آیا۔ علماء اکرام مجھے معاف کریں کہ بانی دیوبند نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ مدد کر اے کرم احمدی، کہ تیرے سوا قاسم بیکس کا کوئی نہیں ہے کارساز۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے اللہ سے رشتے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو مضبوط رکھنا، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا، ان تمام لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف پروگرام ان کے ہیں، مگر اب یہ جو ملک میں جو مسائل ہیں، یاد رکھیے میری اس بات کو، یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے، یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے۔ اگر اس اندھیری رات میں آپ کو چراغ جلانا ہے تو آپ ایک سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریے جو آپ کی آواز بن کر جائیں گے، جو آپ کے مسائل کو اٹھائیں گے۔ اللہ ہی جانتا، غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے، مگر جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ حالات اور بڑھیں گے، یہ تمام چیزیں اور بڑھتی جائیں گی، مگر ہم کو ہمت کو بلند رکھنا ہے۔ اور میں ختم کرنے سے پہلے مجھے کسی نے ایئرپورٹ پر پوچھا کہ یہ ڈیمولیشن کیوں ہو رہا ہے، یہ تاج محل کے نیچے کیوں دیکھا جا رہا ہے، یہ گیان واپی کے نیچے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ تو بھارت کے پردھان منتری نے من کی بات میں کہا تھا کہ کبھی کبھی مزاح کرنا چاہیے، جوک کرنا چاہیے۔ سنا ہوگا آپ نے من کی بات، کہا تھا کہ کبھی کبھی لطیفہ بولنا چاہیے۔ تو آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تاج محل کے نیچے جو کمروں کی بات ہو رہی ہے، گیان واپی کے نیچے کیا ہے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ پردھان منتری کی ڈگری تلاش کر رہے ہیں، انٹائر ایم اے پولیٹیکل سائنس۔ ڈگری تو ملتیش نہیں ہے، تو بولے نہیں تاج محل کے نیچے ہوگی۔ بھائی بھارت کا پردھان منتری تاج کے نیچے ہوگی، بھارت کا پردھان منتری گیان واپی کے نیچے ہوگی۔ پردھان منتری سیریس مت لیجئے، دل پہ مت لیجئے، ورنہ پھر کوئی انکاؤنٹر ہو جائے گا۔ اور میڈیا والوں سے بول رہے کہ ہم نے جوک کیا، آپ کے بادشاہ سلامت کے تعلق سے مذاق کیا، دل پہ مت لیجئے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام، آپ کا بے حد شکریہ۔